को मानते थे, वो सब मुस्लिम थे ना, है ना? क्यों मुस्लिम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं? जो जो अल्लाह की दीन के ऊपर कायम रहता है। जी, मुसलमान उसको कहते हैं। जी ज़ैनब, आप क्या बताएंगी? जो अल्लाह को सुनते हैं। जी जो ज़ैनब, जो वो इबादत करता है, कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है। जी बिल्कुल, मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह को माने, यानी कि अल्लाह को एक माने ना, कि अल्लाह सिर्फ एक है, और फिर अल्लाह की बातें भी माने, उसको मुसलमान कहते हैं। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम के जितने भी फॉलोअर्स थे ना, जो उनकी बात सुनते थे, मानते थे, वो सारी चीजें, वो जो अल्लाह ने जो हुक्म दी थी वो मानते थे। कल मैंने आपको बताया था कि हजरत ईसा अलैहि सलाम को सबसे पहले इसलिए भेजा गया था कि लोग उसको अल्लाह पे यकीन रखना, अल्लाह की बात मानना सिखाए, है ना, अल्लाह की बात मानना, अल्लाह से प्यार करना। फिर उनको भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था अल्लाह ने। नमाज पढ़ते थे ना वो, कल मैंने बताया था आपको। और फिर अल्लाह ताला ने उनको चैरिटी देने का, ज़कात देने का भी हुक्म दिया था, है ना। और फिर उन्होंने ये भी अल्लाह ताला ने उनको ये भी हुक्म दिया था कि आप दूसरों के साथ काइंड एंड जेनरस रहो, बहुत मेहरबान रहो दूसरों के साथ। और फिर ये बताया था, अल्लाह ताला ने ये सिखाया था कि अपनी माँ के साथ, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ काइंड रहना है, उनके राइटफुल रहना उनके हकूक पूरे करने हैं, अपना उनकी उनके ख्याल रखना है, बात माननी है ना, ड्यूटीफुल रहना है। और फिर ये बताया था कि आपको एरोगेंस नहीं होना, अल्लाह ताला ने जो भी आपको चीजें दी है ना उस पर मगरूर नहीं होना। तो फिर वो तो सब कुछ की सिखा के गए ना, इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला ने उनको वापस बुला लिया, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो वो मुसलमान थे। फिर वो उन लोगों ने क्यों क्या उन लोगों ने बाद में सोचा कि हजरत ईसा तो चले गए हैं, तो शैतान ने उनको मिसलीड किया, तो क्या बता दिया कि ईसा अलैहि सलाम कौन थे। हजरत ईसा ने तो ये कहा था ना, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और ये मरियम का बेटा हूँ। तो फिर क्या लोगों ने क्या समझा? जी ज़ैनब, उन्होंने समझा कि वो खुदा का बेटा है। जी वेरी गुड। उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया कि वो खुदा का बेटा, क्योंकि शैतान ने उनके दिल में बात डाल दी ना कि ये अगर ये अल्लाह को मानेंगे ये सारे लोग, तो फिर तो ये अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। और शैतान क्या चाहता है, हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं? दोज़ख में। दोज़ख में, हल फायर में लेके जाना चाहता है, ताकि सब लोग जो है ना उसके साथ जाएं, वो अकेला ना वहां पे हो। तो अगर हम इंसान जो है उनकी उसकी बातें मानेंगे, तो फिर हम भी सब फिर उसके रास्ते पे चलेंगे, उसका कहना मानेंगे, तो अल्लाह नाराज होगा। अच्छा, इसमें ये था कि एक और चीज मैंने जो आपको बताई थी, और वो मैं पूछना चाहूंगी कि क्रिसमस जो लोग करते हैं वो क्या होता है, क्या वो उसमें क्या सेलिब्रेट करते हैं? जी बताएं, कौन बताएगा? अब्दुल्ला बताएं क्या? कि ये जो लोग जो क्रिश्चियंस हैं, ये क्रिसमस पे क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या होता है ये? अब्दुल्ला बताएं। अच्छा, मोहम्मद अली साले को बताने दे, 1 मिनट अब्दुल्ला, मुझे उनसे पूछने दे, छोटे हैं ना, थोड़ा सा वो आंसर देंगे। जी बताएं। ट्री सेलिब्रेट करते हैं। हम्म, क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या लगाते हैं वो? ट्री भी लगा लेके आते हैं ट्री ना। भी लगाते हैं ना, हाँ ट्री लगाते हैं। और क्रिसमस। क्रिसमस क्या होता है? जैनब बताएं आप, 1 मिनट। वो कहते हैं, वो क्रिश्चियन औरतें से अल्लाह को मानते हैं, और हजरत ईसा की बर्थडे मनाते हैं। तो जी बिल्कुल, वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम जो है, यानी जीसस, अल्लाह का बेटा इस दिन पैदा हुआ था ना। तो जो मैंने कल आपको बताया था कि वो गर्मियों में पैदा हुए थे, तो ये बर्थडे सही वक्त है उनका, दिसंबर में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। एक तो अगर बर्थडे मनाए तो होती भी नहीं है, और दूसरी बात ये है
کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ یعنی پروفٹ کی ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہوا تھا اس دن، پیدا ہوا تھا، تو ہم اس بیٹے کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس وجہ سے ہمیں اس سے دور رہنا ہوگا. اچھا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے کہانیاں پہلے بھی سنی ہوں گی، اس میں سے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا. کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب تھے نا چھوٹے سے تھے بیبی. جی زینب آپ نے کیا کہنا ہے؟ وہ کرسچن مانتے ہیں کہ اللہ کے بیٹا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے. جی بالکل وہ یہی کہتے ہیں نا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بابا نہیں تھے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اللہ کا بیٹے ہیں. جی عبداللہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ کچھ کہنا ہے آپ نے؟ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ تو پرفیکٹ ہے اور انسان پرفیکٹ نہیں ہے نا. تو انسان غلطیاں کرتا ہے، اللہ تو نہیں کرتا نا. اور اگر عیسیٰ ہوتا بھی اللہ کا بیٹا، پر اس میں پرفیکٹ بھی ہونا تھا. نہیں، بیٹا ہو ہی نہیں نہ سکتا تھا. اللہ نے جب کہہ دیا نا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی ماما نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا. اب یہ تھا کہ لوگوں نے جب ایسے کرنا شروع کیا نا تو ان کو بتانے والا بھی، اب کرسچنس کو پتہ بھی نہیں ہے زیادہ نا ان کو کہ ہم کیا سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں. تو لیکن ہم ان مسلمانوں کو پتہ ہے، اور اگر نہیں بھی پتا ہو نا تو ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم لائف سٹوریز پڑھیں نا تو وہ ان کو بھی نہیں پتا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کے آس پاس ان کے بابا ماما، ان کی گھر میں سب فیملیز والے جو تھے نا، وہ بتوں کی، سورج کی، چاند کی، درختوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی خدا ہیں. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بہت غور کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو جس نے بنایا ہے خدا تو وہ ہو سکتا ہے نا. جو دیکھیں جو پیدا ہوتا ہے وہ خود کو تو پیدا نہیں کرتا نا، اس کو تو جو کوئی اور پیدا کرتا ہے. تو جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے رب اور خدا، تو وہ ہو سکتا ہے، کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا، یا کوئی خود سو خدا نہیں بن سکتا نا. سورج خدا کیسے بن سکتا ہے؟ جی زینب آپ نے کیا بتانا ہے؟ کرسچن وہ میں نا ادھر رہتی ہوں تو میں ادھر اسکول جاتی ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کبھی کہ اللہ ایک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بیٹا بھی ہے. جی وہ یہی کہتی ہے نا خدا ایک ہے، وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ یہ جو سیکنڈ سٹیپ ہے نا اس کی وجہ سے وہ انہوں نے مسٹیک یہ کی کہ ان کا اللہ کا شاید بیٹا بھی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا تھا کہ کیسے اللہ پہ یقین کرنا ہے جب ہمیں کوئی بھی نہیں بتانے والا ہوتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے تو پاس کوئی بھی نہیں تھا بتانے والا اللہ کے بارے میں. ان کے سب لوگ جو تھے وہاں پہ وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک بابل کا ایک شہر تھا اوڑ، وہاں پہ پیدا ہوئے. اور وہاں پہ جب وہ پیدا ہوئے تو بہت سارے لوگ جو تھے نا وہ بتوں کی، بہت بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے، ان سے دعائیں مانگتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو نہیں، یہ تو مجھے تو نہیں اچھے لگتے، ہم خود اپنے ہاتھ سے اسٹیچو بنائیں، یا کوئی بیبی پیدا ہو تو اس کو ہم کہیں کہ یہ کچھ اس کے پاس بہت پاور ہے، یا اللہ کا بیٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. لوگوں نے ان کو بہت زیادہ، ان کے گھر والوں نے بھی سمجھایا ایسے کرو. جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کرسچنز ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتا ہوتا، ان کے ماما بابا سکھا دیتے ہیں نا کہ یہ، جیسے ہمیں ہمارے ماما بابا نے سکھایا کہ اللہ ایک ہے، تو ان کو کرسچنز کے بچوں کو ان کے ماں باپ سکھا دیتے ہیں. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ نے جب ان کو سکھایا بھی تو وہ نہیں مانے. ٹھیک ہے زینب ابھی ہم تھوڑا سا کہانی پڑھ لیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے اگر کچھ بتانا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، میں نہیں یہ سب کچھ کروں گا جو یہ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک دن لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو یہ نہیں کرو، یہ مت کرو، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسی جھوٹی موٹی ان کو سکھانے کے لیے کہہ دیا اچھا ایسے ہوتا ہے کہ میں سب بتوں کو توڑ کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بت جو بڑا بت ہے نا اس نے سب بتوں کو توڑ دیا ہے. تو لوگ جو ہے نا وہ بڑا حیران ہوئے، کہتے ہیں یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے سب کو.
تو ابراہیم علیہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہل بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے، بڑے والا بت. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کہا اچھا تو پھر یہ جب یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تو یہ آپ کو کیسے کچھ دے سکتا ہے، اور جب اس کے یہ خود جان نہیں ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، تو آپ کو عقل نہیں ہے، آپ سوچتے نہیں ہو. تو پھر وہ لوگ جو ہے نا ان سے پھر بھی ناراض ہو گئے، کہتے ہیں نہیں یہ تو تم غلط باتیں کرتی ہو، اور نکال دیا ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے. تو ان کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان پہ یقین، ان کے جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی، ایک اللہ کی دعوت دی نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوا. تو ایسے ہی اگر ہم کسی کو نو کہتے ہیں، اب دیکھیں ہمارے پاس اتنے سارے لوگ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہمیں بھی انوائٹ کر سکتے ہیں، یا ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹریز بنا رہے ہیں، لائٹس بنا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی کوئی انوائٹ کرتا ہے تو ہم نو کہیں گے. تو ہم سوچیں کتنی مزے کی کینڈیز اور چاکلیٹ اور وہ کیکس دے رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو لیکن اللہ کہتا ہے اگر تم اس کو نو کہو گے تو اس سے اچھی چیزیں میں دوں گا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آگ سے بچا کے لے آئے اور اس سے اچھی چیزیں دیں، تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک آپ اب دیکھو نا، آپ کے آس پاس اتنے سارے لوگ ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بار بار کوئی کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ کرو آ جاؤ کرو. ہم نہیں کر سکتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ یہ دیکھیں یہ سورۃ الکافرون ہے، اگر ہم اس میں پڑھیں نا، سورۃ الکافرون کس کس بچے نے یاد کی ہوئی ہے؟ ابھی نہیں یاد کی آپ لوگوں نے؟ سعید عامر بیٹا آپ بھی اپنا کیمرہ آن کر لیں. سورۃ الکافرون جو ہے، یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم نے کسی جی عبداللہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ وہ میں نے اس سورہ کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوئی تھی، وہ ایک میرے پاس کتاب ہے، وہ سورہ کی ٹرانسلیشن انگلش میں بتاتی ہے. جی اس کی ٹرانسلیشن آپ نے پڑھی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ یاد بھی کر لو گے، ابھی چھوٹے ہو نا اس لیے. اب دیکھیں سورۃ الکافرون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم تھے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا کہ اللہ ایک ہے، تو بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ جو کہ پسند نہیں کرتے تھے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ کافی مسلمان جب ہو گئے، تو جیسے ہم بہت سارے مسلم بھی ہوتے ہیں ایک جگہ پہ اور کرسچنز بھی ہوتے ہیں، ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جو کرسچنز ہوتے ہیں وہ اپنے فیسٹیولز کرتے ہیں. اب انہوں نے جو مکہ کے لوگ تھے نا جو مسلم نہیں تھے، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایسے کرتے ہیں، ایک ڈیل کرتے ہیں، جب ہم 1 سال کے لیے آپ اسلام کو چھوڑ دیا کرو، اللہ کی عبادت نہ کیا کرو، آپ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کیا کرو، اس کی پوجا کیا کرو، اور پھر 1 سال کے بعد ہم بھی آپ کی سارے فیسٹیولز، عید بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارا کچھ کریں گے. تو کیا یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اگر ہمیں کوئی نان مسلم غیر مسلم کہیں کہ چلو آپ بھی ہماری کرسمس پہ آؤ، پارٹیز کرتے ہیں، پھر آپ کی عید ہوگی تو ہم بھی پارٹی کریں گے؟ ہاں نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے وہ صحیح نہیں ہے نا. تو سورۃ الکافرون میں جب لوگوں نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ 1 سال کے لیے ہمارے بتوں کو مان لو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا. کیسے سکھایا گیا یہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، آپ سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کہہ دیں، آپ سب کہہ دیں، اللہ کے نبی اور اس کے بعد ہم سب مسلمان کہیں گے کہ اے کافرو، اے نان مسلمز لوگو، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں. ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی کے نہیں مانتے نا، وہ ان کو ہم جتنا بھی کہیں گے یہ کہو کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، تو وہ کہیں گے نہیں ہے اللہ کا بیٹا نا، تو وہ بھی نہیں ہمارے اللہ کو ایک مان سکتے. اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ غلط بات ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ
आबिदुन मा आबदतुम, और फिर अल्लाह कह दे कि हम उसकी इबादत नहीं करेंगे जिसकी तुम इबादत करते हो। 2 दफा अल्लाह ताला ने कहा कि आपने ये कहना है, बार बार कहना है, जब भी वो आपको कहेंगे तभी आपने कहना है। वला अंतुम आबिदुना मा आबुद, और तुम भी नहीं इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करती हूँ। फिर अगर चलो नहीं वो मानते ना तो छोड़ दो उनको, कह दो लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। ये देखिए वो अपने बुतों की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, और हमने अपने अपनी नमाज और कुरान को देखना है। हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अमल करेंगे, और अगर कभी अल्लाह ताला उनको हदायत देगा तो हो सकता है वो भी हमारी बात मान लें, और वो भी अल्लाह को एक मान ले, और वो भी एक्सेप्ट कर लें कि अल्लाह का बेटा नहीं हो सकता। तो ये करना है। अब आप सब बच्चों में से मुझे कोई ये बताएगा कि कितना मुश्किल लगता है आप लोगों को जब आप स्कूल जाते हो या मोहल्ले में देखते हो आपके बहुत सारे दोस्त हैं या वैसे लोग हैं आप कम्युनिटी में जो कि नॉन मुस्लिम है, वो सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको मुश्किल लगता है हम कैसे बचें? किस किस को मुश्किल लगता है? आप नहीं करना चाहते हो ना, लेकिन हो जाता है। 5 सांता क्लास बने हुए हैं, ट्रीज, अब्दुल्ला, हादिया को, जैनब को, सैयद आमिर, आपके आसपास हैं नॉन मुस्लिम जो सेलिब्रेट करते हैं? नहीं मैम। आपके फातिमा, आपने कर लिया अब अपना नाम? अदीबा के फातिमा? फातिमा, चलें बताएं, अदीबा। चलें बताएं मुझे, आपके आसपास हैं? नहीं। मोहम्मद अली सालेह आपके पास हैं? आपके आसपास लोग जो ट्रीज बनाते हैं, हाँ, केक नहीं। काटते हैं? नहीं है। तो चलें ये अब्दुल्ला, हादी और जैनब के आसपास हैं। तो फिर आपको मुश्किल लगता है जब वो सब लोग ट्री की ड्राइंग भी बना रहे हैं, क्राफ्ट भी बना रहे हैं, वो चॉकलेट्स भी और सेलिब्रेशन भी, लाइट्स भी लगा रहे हैं? जैनब आप बताएं। हाँ, हम जिधर स्कूल जाते हैं ना उधर ड्राइंग हमारी बस एक दिन होती है, तो उधर ना टीचर क्रिसमस का अब करवा रही है, क्रिसमस की थी। यस। वहां पे कितना मुश्किल लगता है ना ऐसे सब कुछ करना। तो अब्दुल्ला आप बताएं क्या होता है इसमें? अगर आपको आपके आसपास लोग हैं सब कुछ कर रहे हैं तो मुश्किल लगता है या क्या, कैसा लगता है आपको? वो क्या करते हैं, वो हमको वो क्रिसमस के बारे में वो सॉन्ग्स ये कहते हैं पढ़ाते हैं और मेमोराइज करवाने के लिए। हाँ, पोएम्स पढ़ते हैं, हाँ वो इतनी सारी वो हाँ। पोएम्स पढ़ते हैं, प्रेयर्स फिर पढ़ते वो हैं। ये भी चीज है ना, वो हमको पढ़ाना भी छोड़ दिया, फिर हम वही क्रिसमस वाली पे अब वही फोकस कर रहे हैं। हादिया आप बताएं। उनने साथ बहुत डेकोरेट किया, और अब वो जो भी जिधर भी जाओ उधर उन्हें ट्रीज लगाया है, और वॉल पे प्रिंटिंग ट्रीज के, और कहानी भी बहुत लगाते हैं। कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। बहुत ऐसे ही है। जी जैनब आप बताएं। कभी कभी ना हमारी एक पुरानी दोस्त थी, तो जब क्रिसमस होता था ना तो वो हमारे उनको वो हमको बुलाती थी उनके घर, लेकिन हम नहीं जाते थे। क्या वो कहती है ना, इनवाइट करते हैं आओ हमारे घर एक दिन की पार्टी, हम कुछ स्वीट्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं तो खाते हैं इकट्ठे मिलके। तो आपको मैं बताऊं कि क्या हुआ जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए ना, तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स जो ईसाई थे और वो सही मुस्लिम थे, ठीक है, आपको बताया था ना, जो अल्लाह को माने और अल्लाह की बात माने वो मुस्लिम होता है। तो वो उनमें भी बहुत सारे लोग थे, वो खुद को ईसाई कहते थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले कहते थे। और हजरत ईसा के पीछे तो वही चलते हैं ना जो उनका उनका कहना मानते हैं, जो उन्होंने कहा था, है ना। तो इस तरह तो हम भी ईसाई हैं, क्योंकि हम भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को से प्यार भी करते हैं और उनका कहना भी मानते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं, बाकी तो हम उनसे वैसे प्यार करते हैं ना, उनको नबी भी मानते हैं।
تو ایسے ایک گاؤں تھا, ایک شہر تھا, بہت اچھا پیارا سا شہر تھا, اور بہت پہلے کی بات ہے, رومن امپائر میں, روم جو ہوتے تھے بادشاہ ہوتے تھے نا رومی, تو ان میں ایک بہت بڑا سا شہر تھا. تو وہاں پہ بہت سارے کرسچن جیزس علیہ السلام کو ماننے والے تھے, اور وہ سب لوگ جو ہے نا وہ صحیح مسلم تھے, وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور اس پہ یقین رکھتے تھے, اور اللہ کی عبادت بھی بہت کرتے تھے. لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک بڑا سخت سا اور ظالم سا بادشاہ آ گیا, جو کہ پسند نہیں کرتا تھا, وہ خود بھی عیسائی نہیں تھا, وہ مسلم نہیں تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو اس نے ایک اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ بڑا سا اعلان کیا, کوئی بھی لوگ جو ہے نا میرے ملک میں وہ اللہ کو ایک نہیں مانے گا, وہ میری عبادت کرے گا. اور اس نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانے گا نا, میں خدا ہوں, میری نہیں نہ مانے گا, اس کو میں کل کر دوں گا, مروا دوں گا. ہاں, تو سب لوگ تو ڈر گئے, وہ پکڑتے, جو لوگ نہیں تھی اس کی بات مانتے, بہت سارے سولجرز آتے, سپاہی آتے, اور ان کو پکڑ کے وہ اس میں ڈال دیتے, جیل میں ڈال دیتے. ٹھیک ہے ہادیہ عبداللہ بیٹا, بعد میں بات کرتے ہیں. کچھ پوچھنا آپ کو آپ نے ہینڈ ریز کیا نا, کچھ پوچھنا ہے؟ جی پوچھیں. وہ ویسے رومنز نے یہی کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, انہوں نے یہ شروع کیا تھا. وہ تو ہوا تھا نا اس جیروسلم میں, بیت المقدس میں, جہاں پہ بہت بنی اسرائیل تھے اور یہودی تھے. تو ان میں سے کچھ تو صحیح یہودی تھے نا, جو اللہ کو مانتے تھے, تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اور کچھ جو تھے وہ نہیں تھے مانتے, کچھ ان کی جو چیزیں تھیں وہ غلط تھیں, تو عیسیٰ ان کو منع کرتے تھے. تو انہوں نے پھر امپائرز کے ساتھ مل کے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا نہیں تھا, ہم نہیں سمجھتے کہ وہ مار دیا تھا, کوشش کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے, انہوں نے مارنے کی کوشش کی تھی. تو یہ جو دقیانوسس کا نام تھا, ڈیشیسس بھی کہتے ہیں اس کو, اس کے مختلف زبانوں میں مختلف نام ہے. تو اس نے کیا کیا, ترکی کا تھا یہ, تو اس نے یہ کیا کہ سب لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا. وہاں پہ ایک بڑا اچھا بچہ تھا, ایک جوان تھا, لڑکا تھا, اس نے کہا, اس نے نو کہہ دیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا, جو مرضی کہہ لو, جیسے اسکول میں بہت سارے بچے کر رہے ہوں, سب ہمیں انسسٹ کرتے ہیں, وہ نہ کر لو, تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. تو اس بچے نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. سب جو سولجرز تھے نا بادشاہ کے, وہ اس کو پکڑنے آ رہے تھے, اور اس نے کہا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. اللہ سے اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لو ان سے. اور یہ دیکھیے ان کی دعا بھی میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے, کہ اس نے دعا کی, اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ گئے. جیسے ایک بچہ مسلم ہو, پھر 2 3 4 مسلم مل کے کہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے یہ سیلیبریٹ, تو کچھ اور لوگ بھی آ گئے. تو اس نے دعا کی, ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, اے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرما اپنی طرف سے, اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, ہمیں بتا دے ہم کیا کریں, کیسے بچ سکتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یہ غلط بات ہے, لیکن ہم بچ نہیں سکتے, ہے نا, ہم سے ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات جو نہیں اللہ کو پسند. تو انہوں نے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اب یہ جو تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالورز تھے, 5-6 لوگ صرف رہ گئے تھے, اور انہوں نے سوچا, ان کو اللہ تعالیٰ نے, پھر انہوں نے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے ہدایت دی کہ آپ ایک غار میں چلے جاؤ. اچھا, وہ وہاں سے چل پڑے, وہ وہاں سے نکلے, 7 لوگ تھے یا 5 تھے یا 6 تھے, ہمیں نہیں پتا. اور ایک ان کے ساتھ ڈاگ بھی تھا. پتہ ہے آپ کو ڈاگ کیوں ہوتا ہے, ڈاگ کیوں رکھتے ہیں؟ حفاظت کے لیے, حفاظت کے لیے رکھتے ہیں نا, گارڈ کے لیے, کہ کبھی ہمیں رستے. تو ان کے پاس بھی اس لیے ایک ڈاگ تھا, وہ گھر کے اندر نہیں رکھتے ویسے, لیکن ان کے پاس ویسے وہ باہر کہیں جا رہے تھے نا, تو وہاں تھا. تو وہ ساتھ تھا ان کے, وہ سب ایک غار میں گئے, اور وہ بہت گھنے جنگل میں تھا, بہت اندھیرا, اندر چھوٹا سا غار بنا ہوا ہے, سب وہاں پہ گئے. اور انہوں نے سوچا کہ یہ سب سے بیسٹ جگہ ہے, ہم یہاں پہ چھپ جاتے ہیں, اور اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں بچا لے گا. تو پھر وہ بہت خوش ہوئے اس جگہ کو دیکھ کے نا, یہ غار کو. تو وہاں پہ وہ اندر گئے غار کے, اور وہاں پہ لیٹے, انہوں نے سوچا کہ بہت تھک گئے ہیں, اتنا پیدل چلے تھے, گاڑیاں تو نہیں تھی نا ان کے پاس, ہے نا, تو بہت پیدل چل کے گئے. تو وہ ایک غار میں چھپ گئے. اب یہ ہوا کہ ہادیہ آپ نے کیا کہنا ہے بیٹا, کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ کہ وہ جو انہیں دعا پڑھی تھی وہ سورۃ الکہف کی پہلے 10 آیات میں.
جی انہوں نے سورۃ الکہف کی ایک آیت ہے، یہ دعا ہے، یہ پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں چھپایا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تھک گئے ہوئے تھے بہت زیادہ، تو وہ لیٹ گئے. انہوں نے سوچا تھوڑی دیر، ان کا کتا ان کے غار کے اندر نہیں آیا تھا، وہ باہر غار کے دروازے پہ بیٹھا اور وہ وہاں پہ سو گیا. اندر کیوں نہیں آیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے نا جو کتے ہوتے ہیں، ڈاگز ہوتے ہیں، ان کو ہم گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے. جی زینب بتائیں. وہ اندر نہیں لا سکتا کیونکہ ناپاک ہوتے ہیں نا. یس جی وہ اندر، تو وہ ان کا کتا بھی غار کے. جی ایسے ہی ہے. تو وہ پھر غار کے اندر سو گئے، اور وہ سو گئے، اتنی دیر سوئے، اتنی دیر سوئے، اتنی دیر سوئے. ہاں اتنی دیر کوئی بھی نہیں سو سکتا. آپ اٹھ جاتی ہو نا، اگر آپ کو 10 بجے 9 بجے نہیں اٹھو گے تو 10 بجے 11 بجے 12 بجے ہے نا، شام تک تو کوئی بھی نہیں سویا رہتا. ایسے ہی ہے نا. تو وہ بہت سال سوئے رہے، اتنے سال کوئی بھی لوگ وہاں پہ نہیں آیا. یہ دیکھیں ایسے غار بنا ہوا تھا، جنگل تھا، تو لوگ ڈرتے تھے. ان کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ایک بات ڈال دی کہ یہاں پہ وہ جیسی ہوتی ہے نا، ہانٹیڈ پلیسز ہوتی ہیں نا، وہ وہاں سے پکڑ لیتی ہیں، وہ وچیز ہوتی ہیں پکڑ لیتی ہیں. تو ایسی نا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کے دلوں میں ڈر آتا تھا کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی ہانٹیڈ پلیس نہ ہو، کچھ ہو نا. تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا تھا. اب اتنے سال سوئے، وہ 310 ایئرس سوئے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے جگایا. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جگایا نا، تو وہ ایسے سمجھ رہے تھے ابھی ہم 2-3 گھنٹے سو کے اٹھے ہیں، یا آدھا دن سوئے ہیں، یا 1 دن سوئے ہیں. وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا وقت ہے، شام ہے کہ صبح ہے کہ رات ہے، کیا ہے. وہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا ابھی ہم تھوڑی دیر ہی سوئے ہیں. اور وہ ابھی بھی ڈر رہے تھے کہ وہ بادشاہ ہوگا اور اس کے سپاہی اور سولجرز ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں مار دینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو واپس بچانے کے لیے ان کو ایک بندے کو کہا کہ کھانا لے کے آئے نا. وہ ایک ان میں سے گیا اور وہ کہتے ہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے بازار سے کچھ مارکیٹ سے لاتے ہیں، لیکن چھپ چھپ کے جائیں گے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے. وہ چھپ کے گیا، اس کے پاس ایک اولڈ کوئن تھا جو کہ آپ نے دیکھے ہوئے نا، اینشینٹ کوئنز ہوتے ہیں ہمارے پاس، سکے ہوتے ہیں پرانے، جن کی ہمیں شاپ سے کچھ نہیں نہ مل سکتا ہے نا، ان کی ویلیو ختم ہو گئی ہوتی ہے. ایسا ان کے پاس ایک کوئن تھا. اور وہ دکان والا جو تھا نا، شاپ والا، وہ بہت حیران ہوا. اس نے کہا یہ کدھر سے لے کے آئے ہو تم؟ یہ تو نہیں ہمارے ملک کی کرنسی ہے، اس ملک میں تو یہ تو بہت بہت سال پرانا ایک کوئن ہے، تو یہ کہاں سے لے آئے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا مجھے لگتا ہے تمہیں کہیں سے نا بہت بڑا ٹریجر ملا، اس میں گولڈ بھی ملا ہوگا، سلور بھی ملا ہوگا. انہوں نے سب نے مل کے اس کو پکڑ لیا. ہاں. اور وہ بڑا پریشان ہوا، اب کیا کروں. پھر اس نے بتایا کہ نہیں آؤ میرے ساتھ، میرے اور بھی ہیں ادھر ساتھی، تو مجھے تو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے. پھر لوگوں نے کہا اچھا وہ تو بہت سال پہلے کی بات ہے، 300 ایئر سے بھی زیادہ کی بات ہے، کہ اس ملک میں ایک بادشاہ تھا دقیانس، تو وہ بہت ظالم تھا. اس نے سب لوگوں کو غیر مسلم کر دیا تھا اور سب لوگوں کو تنگ کیا تھا، سب لوگ غیر مسلم ہو گئے تھے. لیکن اب وہ مر گیا ہوا ہے بہت سال پہلے کا، اور اب یہاں کا بادشاہ بہت اچھا ہے، اور وہ ہمیں کہتا بھی نہیں کہ تم سیلیبریشنز کرو، مجھے خدا مانو اور یہ کرو وہ کرو. تو ہم بہت صحیح ہیں اب، تو ہم سب لوگ جو ہیں ہم صحیح مسلم ہیں اور آپ باہر آ سکتے ہو. وہ سب لوگ باہر آئے اور پھر انہوں نے سب لوگوں کو بتایا کہ یہ ہوا، اور دوبارہ سے وہ واپس گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیسے ہم لوگ ویسے ڈائیڈ ہوتے ہیں نا، پھر کچھ سالوں کے بعد وہ ویسے ڈائیڈ ہو گئے. تو یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں سب کچھ یہ سیلیبریشنز، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کریں کیسے بچیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جب ہم ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، یا پھر ہمیں بہت عجیب سی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہے نا. ایسے ہی ہے نا. تو کون سی دعائیں جو ہم نے سیکھنی ہے، جو کہ اصحاب کہف نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، سیکھنی ہے، اور اس سے آپ نے سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو ہم جو یہ والی ہم نے پورا سیشن کیا کل بھی اور آج بھی کہانیاں سنی, ان سے جو اہم امپورٹنٹ باتیں سیکھی وہ کیا تھیں کہ اللہ صرف ایک ہوتا ہے, اس کا کوئی بھی بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نہ فرشتے ہو سکتے ہیں نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہم نے یہ سنی کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں مس لیڈ کرتا ہے, انسانوں کو غلط باتیں سکھاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنا ہے جو کہ اللہ کے نبی لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے. ٹھیک ہے, کتنے نبی بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے؟ 1,24,000. یہ صحیح نہیں ہو سکتا, کم یا زیادہ ہوں, لیکن ایک اندازہ ہے کہ سم ہاؤ اتنے ہوں گے. جی عبداللہ آپ کیا بتائیں گے؟ 25 prophets قرآن میں صرف mention ہوئے ہیں. یس, قرآن پاک میں 25 پروفٹس کا نام آیا ہوا ہے, نام جن کے ہمیں پتا ہے, باقیوں کے نام نہیں. اچھا, اس کے بعد کیا نبی صحیح ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے؟ جی سچے نبی تھے نا, انہوں نے جو لوگوں کو سکھایا وہ صحیح سکھایا تھا نا, انہوں نے تو نہیں کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں, ہے نا؟ نہیں. اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میریکلز معجزے ملے تھے, اور نبیوں کو بھی ملے تھے. کسی نبی کا بتا سکتے ہیں کون سا معجزہ کسی نبی کا اور کا؟ یس زینب. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتائیں کون سا معجزہ ان کو ملا تھا, کوئی یاد ہے آپ کو؟ کوئی بھی یاد نہیں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی, جی محمد علی صالح آپ بتائیں. آنا وہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کے آئے. بالکل, حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مچھلی ان کو کھا گئی تھی, زندہ پوری کو اندر لے گئی اپنے ٹمی میں, اور اتنے دن 40 ڈیز, کچھ دن ہمیں نہیں پتا 40 تھے کتنے تھے. جی بات کر سکتے کیا چینٹیاں ان سے بات کر سکتے ہیں. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی اور برڈز کی اور سب جانوروں کی آواز سمجھ بھی لیتے تھے اور بات بھی کرتے تھے. عبداللہ آپ بتائیں. بس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنوں کی حکومت تھی. جنوں بھی حکومت کرتے تھے, ہاں, جن ان کی بات مانتے تھے اور جو وہ حکم دیتے تھے وہ جن پورا کرتے تھے. اور کسی اور نبی کا؟ جی محمد صالح آپ کو کیا پتا ہے اور؟ بتائیں محمد علی صالح. بھول گئے ہیں, کوئی اور بتائے گا؟ ہوا کو بھی چینج کر سکتے تھے. جی ہوا پہ بھی حکومت تھی. زینب آپ بتائیں. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منٹ, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ بتائیں ہادی اتنی دیر. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک اونٹ, فیمیل اونٹ پہاڑ سے ملا تھا. جی اللہ سے. ایک فیمیل اونٹ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس نکلا تھا اور اس کا ایک بیبی بھی ہوا تھا. ہاں ادیبہ آپ بتائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی. جی یہ بھی میرے کل تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کس کو یاد ہے؟ محمد علی صالح آپ بتائیں. وہ جو پیڑ میں نا جو کنویں میں گر. اور ان کا ہاتھ بھی.
ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور پھر تھوڑے سے لوگ آئے ان کو ہاتھ سے نکال کے پھر لے جی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بتا رہے ہیں کہ کنویں میں پھینک دیا تھا ان کے بھائیوں نے اور پھر کچھ لوگ آ کے ان کو اٹھا کے لے گئے. اور زینب بتائیں اب آپ کو کیا یاد آیا؟ اور پھر جب نکالا نا کنویں سے تو لگے مہاراج کے پاس لگ گئے تھے تو ادھر نا اس کو اپنے بچے کی طرح پالا. جی ایک بادشاہ نے رکھ لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات لو, ان کی چھڑی کیسی ہو جاتی تھی, کس کو یاد ہے چھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ سانپ بن جاتی, چھڑی سانپ بن جاتی تھی. ہاں سانپ بن جاتی تھی نا. اور ان کا ہاتھ کیسا تھا, جیسے آپ نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں تو کیا ہوتا تھا جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے؟ تو بتا دیں ایسی کوئی, میں ایک سے نہیں پوچھتی, ایسے بتا دیں. گلو ہونی شروع ہوتی تھی, چمکنے والا ہاتھ ہو جاتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ جو میں نے بتایا, آگ سے وہ نکل آئے زندہ. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بھی برڈز بنا, ان کے پاس بھی ایسے معجزہ ہوا تھا کہ بہت سارے برڈز بنائے اور پھر وہ برڈز جو ہے نا وہ ان کو کاٹ کے ٹکڑے کر کے ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا اور پھر وہ جڑ گئے تھے اور بولنے بھی لگ گئے تھے. اس کے بعد ایک اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزہ ہوا تھا کہ پہاڑ, ایک چھوٹے سے پتھر میں سے پانی نکلا تھا. اور اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ آب زمزم نکلا تھا, ہے نا, یاد ہے آپ کو آب زمزم والا بھی. اور اس طرح اور اگر ہم دیکھیں تو اتنے سارے معجزے تھے, اتنے سارے ہر نبی کے ساتھ معجزے ہوئے کہ ہم وہ سوچتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں یہ صحیح نہیں باتیں, کیسے ہو سکتا ہے ایسے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو تو میں مدد کروں گا, تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو کیا ہم یہ سب دیکھ کے اگر ہم دیکھیں کہ سب نبیوں کو کچھ نہ کچھ معجزہ ملا ہے نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزے مل گئے تھے کہ اور وہ تھوڑے دن اس دنیا میں رہے, وہ زندہ چلے گئے. تو اس وجہ سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ سب نبی جو ہے نا ان کا ایک ہی کام تھا, دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا. کیا مقصد تھا؟ کہ لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں, ہے نا, یہی مقصد ہے نا. سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی اس لیے بنایا کہ جب بھی شیطان کسی کو مس گائیڈ کر دے گا, غلط باتیں سکھائے گا, آپ نے لوگوں کو صحیح باتیں سکھانی ہیں. سب نبی یہ کہتے تھے نا میں نبی ہوں, ہے نا, یہی کہتے تھے نا میں اللہ کا نبی. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام دینے والا. سب نبیوں کو اللہ نے اللہ کا پیغام دینے کے لیے چوز کیا. اور پھر سب نبی جو تھے انہوں نے یہی سکھایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں پروفٹ ہوں اور میں یہاں پہ آپ کو سکھانے آیا ہوں. تو کیا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا دوسرے نبی ہیں یا دوسرے انسان ہیں, ان کو یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں اور اللہ سے نہیں مانگے؟ کرنا چاہیے ہمیں؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. ہمیں نبیوں کی بات ماننی ہے, ان کی عزت کرنی ہے, ان کو سچا سمجھنا ہے اور جو انہوں نے ہمیں سکھایا اس پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ سوچو ذرا, اگر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ سے صرف محبت کریں لیکن جو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا وہ بات نہیں مانے, تو ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں ہم اچھے مسلم؟ بن سکتے ہیں؟ بات نہیں مانیں گے تو سب سے اچھا بچہ کون سا؟ اچھا میری کلاس میں سب سے اچھا بچہ کون سا جو اپنی ماما کی ساری باتیں مانتا ہے؟ سب اچھے بچے ہو, اور جس دن بات نہیں مانتے اس دن کبھی کبھی نہیں بات مانی جاتی نا, تو پھر مما کو اچھا نہیں لگتا ہے نا, ایسے ہی ہے نا. یس میم. کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم بات نہیں مانتے تو پھر مما ناراض ہو جاتی ہیں, پھر کیسے مناتے ہیں؟ سوری کہتے ہیں نا.
تو اگر Yes. کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کی معافی مانگنی ہوتی ہے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کی جو اللہ نے ہمیں سکھایا نا قرآن کے ذریعے، نبیوں کی زندگی کی، نبیوں کی سٹوریز، ان کو پڑھیں، ان کو مانیں، اور پھر ہم ان پہ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ کیا ہمیں شیطان کا کہنا ماننا چاہیے؟ نہیں ماننا چاہیے نا۔ اگر ہمیں کوئی چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ، لیکن ماما نے بھی بتایا یہ غلط ہے، اور اللہ نے بھی کہا کہ مسلمان ایسے نہیں کر سکتا، تو کیا پھر وہ ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، یا شیطان ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے بہت اچھی ہے، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ بس لے لو، ایک دفعہ کر لو۔ کبھی کبھی ہم کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی شیطان کہتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں خود بھی اچھی، لیکن وہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن اگر غلط ہوگی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ غلط بات ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں نا، اس سے تو ماما نے منع کیا تھا، اس سے تو ٹیچر نے بھی سکھایا تھا یہ نہیں کرنا، اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، پھر ہم سے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، سوری کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ہادیہ، کیا کہنا ہے آپ نے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل تھے، وہ جو ہارٹ، جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ہارٹ کو زمزم پانی میں دھویا تھا۔ ان کے ہارٹ کیوں دھویا تھا؟ یہ بھی معجزہ تھا، ان کا دل جو ہے وہ نکال کے دھو کے واپس لگایا تھا، ہاں، جیسے کہ ہم ٹوائے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وہ تو سچ مچ میں ایسے ہوا تھا، اور ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل صاف کیا گیا تھا تاکہ اس میں کبھی کوئی غلط سوچ نہ آئے، شیطان جو ہے ان کو کچھ بھی بات نہ غلط بتا سکے۔ تو پیارے بچوں، ہماری یہ جو 2 دن کی یہ تھی سیشن تھا نا، یہ تو الحمدللہ آج مکمل ہو گیا۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ یہ ساری جو یہ ہالیڈیز ہے نا، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان سیلیبریشنز میں نہ جائیں، اگر کہیں ہو رہی ہیں تو ہم جتنا ان سے دور رہ سکیں، جیسے صحابہ کہف چلے گئے تھے دور، ہم بھی چلے جائیں، اور اگر کوئی ہمیں کہے کہ نہیں ضرور کرو تو پھر ہم ان کو نو بھی کہہ سکے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ان کے اپنے بابا کہتے تھے بتوں کی پوجا کرو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں نہیں، ہم تو مسلم ہیں، ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ ہے کہ ہم سے کو پوچھے کہ کیوں آپ نہیں مانتے ہو، تو ہم کہتے ہیں ہم تو جیزس کو بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پروفٹ تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمارے قرآن میں ان کے لیے اتنی زیادہ تعریف ہے، پریز ہے نا قرآن پاک میں جیزس کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور سورہ مریم میں اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ٹرو فالوورز آف دا عیسیٰ علیہ السلام، ہم فالو کرتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگ کو، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، پیرنٹس کے ساتھ کائنڈ رہنا ہے، ڈیوٹیفل رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ ایروگنٹ نہیں ہونا، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ ہم نے پردہ جو ہم حجاب لیتے ہیں وہ بھی مریم علیہ السلام کی طرح لیتے ہیں جو ان کی ماما تھیں، اور سب اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلیں اس دعا کو میں آپ کو بھیجوں گی، تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو دعا تو ویسے آتی ہے، لیکن آپ نے اس کو بائی ہارٹ یاد کر لینا ہے، اور جب بھی مشکل لگے نا ایسے کام سے بچنا، تو پھر دعا پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ پوچھنا ہے کسی بچے نے؟